आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा से पयाम कुरान लेकर बतूल ज़हरा हाजिर है। बात चल रही है, तफसीर चल रही है सूरह रोम की। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने जो है वो सुनी थी आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक। आज हम जानते हैं अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा जैदी से कि वो हमें आगे क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप क्या बता रही हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन गिरामी, आज सूरह रूम के हवाले से हम आयत नंबर 20 से आगाज़ करेंगे और आयत नंबर 20 से आयत नंबर 25 तक टोटल ये 6 आयत ऐसी हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम ने अपनी निशानियों का तज़किरा किया है। और ये 6 आयत तो मुसलसल है 20 से लेकर 25 तक, और एक और है 7वीं आयत जो आयत नंबर 46 है इसी सूरह की, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद ही इस तरह से कर रहा है, वमिन आयाते ही, और मेरी और उसकी निशानियों में से है। अच्छा, अब इन तमाम आयत में परवरदिगार आलम अपनी मुख्तलिफ मखलूक़ात और अपनी मुख्तलिफ मज़ाहिर को लोगों के सामने पेश कर रहा है, और ये कहता है कि ये उसकी निशानियों में से है। आज फ़िलहाल हम इब्तदाई 3 आयत की तरफ फोकस करेंगे, इसलिए कि ज़ाहिर बात है हम क्या और हमारी बिसात क्या कि हम उस मुकम्मल पैगाम को बयान कर सकें, लेकिन ये कि कोशिश होती है और एक गिवन टाइम के अंदर हमें वो काम करना होता है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम सबको मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और फिर जब तुम इंसान बन गए, जब तुम्हें बशर बनाकर ढाल दिया, उसके बाद तुम्हें रुए ज़मीन पर फैला दिया और तुम रुए ज़मीन पर फैल गए। उसके बाद अगली आयत में परवरदिगार आलम फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे ही नफ्सों में से तुम्हारे लिए अज़वाजन, अज़वाज पैदा किए, लितस्कुनू इलैहा। अब उनका मकसद क्या था? ताकि तुम उनसे तिस्कीन पाओ। वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और करार दिया तुम दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत को। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो फिक्र करते हैं, यानी गौर व फिक्र करते हैं। और उसके बाद इस प्रोग्राम की फ़िलहाल आखिरी आयत, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन, और उसकी निशानियों में से, आयात में से ये भी है कि उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यानी ज़मीन और आसमान की खिलकत, ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ, ये उसकी निशानियों में से है। और बेशक इसमें अहले इल्म के लिए बहुत सी निशानियां हैं। देखिए, तीनों आयत में परवरदिगार आलम ने खिलकत का तज़किरा किया है। पहली बात तो ये हो गई कि 3 मुख्तलिफ खिलकतों की जानिब इशारा किया। पहली खिलकत के इंसान को मिट्टी से पैदा किया, दूसरी खिलकत के तुम्हारे नफ्सों में से ज़ौज करार दिए, फिर तीसरी खिलकत आसमानों और ज़मीन का पैदा करना, और इसके साथ साथ तुम्हारे दरमियान ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ पैदा करना। एक जानिब कहता है कि इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो फ़िक्र करते हैं, तजस्सुस करते हैं, तहक़ीक़ करते हैं,
ایک جانب کہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اہل علم ہیں، علم حاصل کرنے کی جستجو کرنے والے لوگ۔ دیکھیں اب اس میں بظاہر یعنی اپنے نفس میں بھی نشانی بتائی، ہمارے نفس کے اندر موجود نشانی کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور آفاق، یعنی آفاق کا مطلب ہمارے چاروں طرف جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے ان کی جانب بھی پروردگار عالم نے انسان کی توجہ مبذول کرائی، اور تینوں آیات کو شروع اسی طرح سے کیا ہوا من آیات ہی۔ دیکھیں ایک تو لطیف بات یہ ہے کہ یوں تو ہر شے ہی اس کی پیدا کردہ ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب قرآن کریم کسی خاص مخلوق، کسی خاص شے کو اپنی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوئی، خدا کی نظر کرم اس پر ٹھہری، تو اس کا مطلب وہ ایک ایسی خلقت اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جو پتہ دے رہی ہے کہ اگر تم اس نشانی کے ذریعے منزل تک پہنچنا چاہو تو منزل بہرحال خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دراصل ہمارے پاس پہنچنے کی نشانی ہے، ہم تک پہنچنے کی، ہمیں پہچاننے کی، ہمیں پا لینے کی نشانی ہے، ہم ہیں وہ منزل مراد، کہ جس منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں راستے کی ان نشانیوں کی ضرورت ہے، اگر تم راستے میں ان نشانیوں سے مدد لیتے ہوئے پہنچو تو پھر وہی منزل ہے تمہاری جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا مقصود ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اس کے بعد والی آیات اب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، ان میں زیادہ تر وہ خلقت ہے کہ جو خارج میں موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تینوں چیزوں میں جو ہم نے خلقت کا تذکرہ کیا وہ خلقت زیادہ تر انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے، یعنی داخلی نشانی، انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود داخلی طور پر پائی جانے والی نشانیاں جو اللہ کے معبود ہونے کا پتہ دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیات جو اب آگے آئیں گی انشاءاللہ، اس میں خارجی طور پر انسان کے وجود سے باہر اطراف میں جو نشانیاں موجود ہیں تاکہ اس پروردگار عالم کی عظمت کو پہچانا جا سکے۔ اب ان تینوں آیات میں آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سب سے پہلے کہا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کے روئے زمین پر پھیلا دیا، پھر ہم نے انہی انسانوں میں دو مختلف صورتیں ازواج کی صورت میں پیدا کی، یعنی مرد اور ایک عورت، پھر ہم نے انہی نفسوں کے اندر زبانوں کا فرق رکھا، رنگوں کا فرق رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں کو بھی بتایا۔ یعنی واقعی جب کبھی بھی پروردگار عالم اپنی نشانی کے طور پر بات کرتا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا تذکرہ کرنا نہیں بھولتا، اور واحد یہ وہ واقعی عجائبات ہیں، یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جو اس جیسے خدا کے سوا کسی اور سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر ٹوٹل اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں ومن آیات ہی، قرآن کریم میں ٹوٹل 11 ایسے مقامات ہیں جہاں پر آیت اس لفظ سے شروع ہو رہی ہے ومن آیات ہی، جن میں سے خود 7 آیات تو اسی سورہ روم میں موجود ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سورہ روم کی عظمت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے بار بار اپنی خلقت کی طرف اشارہ کر کے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کے ذریعے پروردگار عالم نے رموز فطرت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اچھا بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی آسان سی بات ہے، جب ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل صاف اور واضح بات ہے، ہاں ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں پوری دنیا میں پھیلا دیا، ہمارے رنگ الگ الگ ہیں، ہماری نسلیں الگ الگ ہیں، ہماری زبان الگ الگ ہے، اور ہمارے درمیان ازواج کا رشتہ پیدا کیا، تو بظاہر تو بڑی سادہ اور صاف سی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو حقائق پوشیدہ ہیں کہ کیا وجہ ہوئی
کہ مٹی سے پیدا کیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ ازواج کو پیدا کیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ تمہارے رنگوں کو الگ کر دیا گیا، تمہاری زبانوں کو الگ کر دیا گیا، مختلف کر دیا گیا، اختلاف پیدا کر دیا گیا؟ تو دراصل جب ہم ان حقائق کی طرف، ان رموز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان خلقت کی لطافت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی عجائبات کی طرف ایک نئی دنیا ہمارے لیے کھل جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ظاہر بات ہے پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس کی آفرینش، اس کی خلقت کا آغاز بتایا کہ اس کی ابتدا ہوئی کس سے ہے؟ مٹی سے۔ تو بھائی پھر جب مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی سے زیادہ اس زمین پر کوئی حقیر شے نہیں ہے، یعنی اتنی حقیر ہے کہ پیروں کے نیچے آتی ہے، تو اس حقیر ترین شے سے بننے والی اعلیٰ ترین مخلوق جو بظاہر پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق، سب سے کمال مخلوق، کہ جس پر وہ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے، کہ اس جیسی مخلوق کہ جو ہم نے انسان کی صورت میں، بشر کی صورت میں بنائی ہے، اس سے زیادہ پرمغز، اس سے زیادہ ترقی یافتہ، اس سے زیادہ بہترین مخلوق ممکن نہیں تھی۔ تو یہاں پر دو نشانیاں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ شاید یہ اس تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ جب آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا گیا اور باقاعدہ کہا گیا کہ ہم نے مٹی سے گوندھ کر ایک مجسمہ، ایک پتلا تیار کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، تو یا تو یہ اس جانب اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یا اگر تمام انسانوں کی پیدائش مراد ہے اور وہ مٹی سے اور یقیناً ہے، تو اس میں کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ انسان مٹی سے بنتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سائنس اس وقت اس نہج پر ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہی ہے، لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھیں، انسان کا جسم، اس کا نطفے سے مولود کا بننا، مولود سے جوان ہو جانا، جوان سے بوڑھا ہو جانا، اس پورے سفر میں اس کی زندگی کی ضروریات، اس کی زندگی کے نشو و نما، اس کا جسم کا بڑھنا، یہ سب ممکن کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب ممکن اس غذا کی بدولت ہوتا ہے جو وہ حاصل کرتا ہے، اور یہ غذا وہ زمین سے حاصل کرتا ہے، چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہو، چاہے وہ حیوانات کی صورت میں ہو۔ حیوانات بھی نباتات پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی غذا پر، اور نباتات بھی زمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کا تعلق چونکہ زمین سے ہے، اور اگر زمین سے حاصل ہونے والے پودے، زمین پر پلنے والے جانور اگر ہماری غذا بن رہے ہیں تو بہرحال یہ سب کچھ زمین نے عطا کیا ہے۔ تو چاہے ہم بلا واسطہ کہیں، چاہے بال واسطہ کہیں، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کسی بھی حوالے سے ہمارا رابطہ زمین کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتے کہ ہم مٹی سے خلق نہیں ہوئے، ہم بالکل مٹی سے خلق ہو رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا یہ جسم، جب وہ باریک باریک کیڑے مکوڑے اور وہ جراثیم جب اس کو توڑ کر باریک باریک ذرات میں بدل دیں گے، تو یہی وہ ذرات ہوں گے جو زمین کو دوبارہ زرخیز کر دیں گے، اور زمین کسی اور مخلوق کو یہ اجزا فراہم کر کے اس کی زندگی کا سامان کر دے گی، اس کو زندگی عطا کر دے گی۔ تو یہ ایک سائیکل ہے کہ جو مسلسل چل رہا ہے، یعنی یوں دیکھا جائے تو جسمانی طور پر، مادی طور پر بھی ہماری فنا نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی اور حالت میں کسی اور جسم کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ زمین اس کو سائیکل کے اندر لا کر اس کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہم فاسل فیولز حاصل کرتے ہیں، تیل کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، گیس کی صورت میں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انہی مردہ، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، ان سب کا ڈیکے میٹر ہے۔ اور یہ سب آج کل کے بچے جانتے ہیں کہ سالوں سے یہ میٹر پورا کا پورا ڈیکے ہوا، یعنی بعض اوقات تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو زلزلہ آیا اور قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، ان قوموں نے آگے چل کر اگلی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا معدنیات کا ذخیرہ اپنے ہی جسم کو توڑ پھوڑ کر دے دیا۔ تو ہمارا رابطہ مٹی سے بہرحال موجود رہے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کہاں مٹی جس میں نہ کوئی نور ہے،
نہ کوئی حرارت ہے، نہ کوئی زیبائی ہے، نہ کوئی بظاہر خوبصورتی ہے، نہ کوئی حس، نہ حرکت، نہ احساس. یعنی بظاہر مٹی ہم کیا کہتے ہیں، تو بالکل مٹی کا بنا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہم عام طور پر مٹی کو بالکل بے ضرر، بے حس و حرکت چیز سمجھتے ہیں، لیکن اسی بے حس و حرکت چیز کی بدولت انسان کے اندر حس اور حرکت پیدا ہوتی ہے. تو پروردگار عالم کی یہ کار فرمائی کہ بظاہر ایک ایسی ادنا ترین شے سے ایک اعلیٰ ترین شے کا پیدا کرنا، اور دراصل یہ ہے خدائی. دیکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا کر دینا، ادنا سے ادنا پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، ادنا سے اعلیٰ پیدا کرنا کمال ہے. ہم تو بعض اوقات اس دنیا میں اعلیٰ ترین اشیاء کو استعمال کرتے ہیں اور ادنا ترین اشیاء بنا لیتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی انوینشن ہوتی ہے تو بظاہر اس میں بہت بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ عقل جو ہے وہ استعمال کر کے بہت زیادہ کوئی ایسی ماڈیفائڈ قسم کی چیز بناتے ہیں، اور پھر وہ چند ہی دنوں کے بعد ایسی ادنا اور ایسی حقیر ہو جاتی ہے کہ انسان کی نظروں سے گر جاتی ہے. دیکھیں نا، جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے، جب مثال کے طور پر شروع میں موبائل کا استعمال ہوا تھا تو بڑی اعلیٰ ترین شے تھی، اور اب وہ ایسی حقیر ترین شے ہے کہ وہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی فارم میں موجود ہے. تو اب ہمارے لیے بظاہر وہ ایک حقیر ترین شے بن گئی ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہوگا ہی ہوگا ہر ایک کے پاس. تو اس کی کوالٹی میں ہم نے سمجھوتا کر لیا، ایک اعلیٰ ترین چیز سے ایک ادنا ترین چیز کو بنا دیا بظاہر، جس کے پھر ہمیں برائیاں بھی نظر آنے لگیں، جس کے ہمیں نقصانات بھی نظر آنے لگے، اور پھر اب اس پر ہم بندشیں بنانے لگے کہ بھئی اتنا استعمال کرو، اتنا نہیں کرو. یعنی ہمارے لیے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو لانگ لاسٹنگ رہتی ہو اور فائدہ مند رہتی ہو. یہ صرف خدائی مخلوق ہے جو ہمیشہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے. گندم آدم کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور آج تک باقی ہے، اور انسان کی ضرورت ہے. اجناس جب سے پیدا ہوئی ہیں، جب سے انسان کو فائدہ دے رہی ہیں. پانی جب سے خلق ہوا ہے، جب سے انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے. سورج جب سے روشن ہے، انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب اس میں یہاں وہ حکمتیں ہیں جو پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں بظاہر ایک مٹی سے خلق کیا ہے، اور پھر تمہیں پورے روئے زمین پہ پھیلا دیا ہم نے، تاکہ زمین پر تم ان نعمات کو سے لطف اندوز ہو، ان سے استفادہ کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. لیکن اپنی خلقت کو نہ بھولنا. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو غور کر کے اپنے آپ کو غرور تکبر میں ڈال دو. تم اپنے آغاز کو یاد رکھو. اور واقعی کہ اگر ہم انسان کے نفس کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر غور کریں تو آنکھوں کا یہ پردہ کتنا لطیف، کتنا لطیف پردہ، کہ ایک ہلکا سا پردہ انسان کی بینائی کے لیے ضروری ہوتا ہے. کان کا وہ پردہ کہ جو بظاہر کتنا لطیف ہوتا ہے. یعنی ہزاروں چیزیں آپ اس انسانی جسم کے اندر تلاش کر سکتے ہیں. دل جو کتنا نرم اور نازک، کہ جس کی پمپنگ سے پورا جسم جو ہے وہ خون کو حاصل کرتا ہے. تو ایسی ڈھیروں مثالیں میں دے سکتی ہوں اور آپ بھی دے سکتی ہیں کہ جس میں انسان کی خلقت کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے، جب ہی وہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایسی احسن خالق یعنی کہ خلقت جو ہے وہ ایجاد کی. اس کے بعد اگلی آیت میں جو جس طرف اشارہ کیا گیا ہے، سائنس آج اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ یہ جو زوج یعنی زوجیت کو ایز اے پرنسپل، ایز اے لا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی تمام مخلوقات میں پیئرنگ مسٹ ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پودے ہوں. یعنی پودوں میں بھی نر اور مادہ پودے ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں تاکہ پھل حاصل کیا جا سکے. حیوانوں میں بھی نر اور مادہ موجود ہیں، ایون کہ حشرات الارض میں موجود ہیں، انسانوں میں موجود ہیں. تو یہ کیوں بنائے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کے زوجیت کا تو وجہ ایک بتائی پروردگار عالم نے، وہ کیا کہ ہم نے اس لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری ازواج کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. اب دیکھیں، زوج کا جو رشتہ ہے نا وہ برابر کا رشتہ ہے.
یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جی مرد کے لیے عورت بنائی گئی، بلکہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت کے لیے مرد بنایا گیا، برابر کا رشتہ، دونوں کے لیے برابر کا لفظ استعمال ہوتا ہے زوج۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بنایا کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ یعنی زوجیت کے رشتے میں بنیادی شرط سکون کی ہے، قرار کی ہے، اور اگر اس رشتے میں سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس نے اسی لیے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور ہم نے اس زوج کے رشتے میں کیا چیز قرار دی؟ رحمت اور مودت، رحمت اور مودت کو قرار دیا۔ دیکھیں، مودت محبت سے آگے بڑھ کے ایک رشتہ ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے جو کہ زوجیت کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں محبت سے زیادہ مودت ہونی چاہیے، اس لیے کہ مودت وہ رشتہ ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے کے لیے اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ محبت میں شاید اپنی ذات کی خاطر کام کرے، لیکن مودت میں اپنی ذات سے آگے بڑھ کر انسان کام کرتا ہے۔ تو مودت کا رشتہ، اور خاص طور پر یہ رشتہ اس وقت نظر آتا ہے کہ جب یہ رشتہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچتا ہے، اور اس وقت دونوں کے دونوں یہی کہتے ہیں کہ اب اس دور میں شوہر بھی یہی کہتا ہے کہ بیوی سے بڑھ کے کوئی میرا قریب نہیں ہے، اور بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ شوہر سے بڑھ کے کوئی رشتہ میرے قریب نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ کہ اولاد جس کو پیدا کیا، جس کے لیے ساری زندگی ہم نے مشقتیں اٹھائیں، وہ بھی اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھاپے کے رشتے میں یہ مودت اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، اور بظاہر جوانی میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کی یعنی اپنی تسکین کے لیے اس رشتوں کو قائم کیے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس رشتے کو مودت سے پر کرو۔ ہم نے محبت کا رشتہ نہیں بنایا، مودت کا رشتہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جب بڑھاپے کی منزل آتی ہے تو پھر یہ مودت کو رحمت میں بدل جانا چاہیے۔ یعنی اب اگر کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہو تو اس کے اوپر مودت سے آگے بڑھ کر رحمت کی نظر سے اس کے ساتھ دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کئی سال گزر جاتے ہیں اس رشتے میں تو ایک دوسرے کو بس صرف برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، بس اب تو برداشت کرنا ہی ہے۔ تو یہ جو عام فہم میں ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم دینی نقطہ نگاہ سے لے کر چلیں تو اس کو رحمت میں بدل دیں، اس برداشت کو رحمت میں بدلیں، تاکہ رحمت کے ذریعے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو پھر شکایتیں کم سے کم ہوں گی۔ اور یہ عموماً ہم سب میں ناپید ہوتی ہے، عموماً ہم سب اس میں کمی رکھتے ہیں۔ حالانکہ جب پروردگار عالم زوجیت کا رشتہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی ایک مکمل نہیں ہے، یعنی اپنے وجود میں کوئی بھی یعنی چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو مکمل نہیں ہے۔ اس کا یعنی اکمال یا اس کا مکمل ہونا اس بات پر ہے کہ وہ اپنے ساتھ زوجیت کے رشتے کو قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں شادی کو ایک بہت ہی مقدس رشتے کے طور پر نبھایا گیا ہے، اور اس کو بہت اچھا عنوان، مقدس عنوان دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شادی شدہ فرد کی عبادت ایک غیر شادی شدہ سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کئی گنا اجر و ثواب رکھتی ہے، اور پروردگار عالم پسند کرتا ہے اس شخص کی عبادت کو کہ جو زوجیت رکھتا ہے، زوجیت کا رشتہ رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر زوجیت کے رشتے میں بھی خود جو علماء تفسیر علمی کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اس سائنسی تحقیق کے اوپر کہ واقعی پوری خلقت کے اندر پروردگار عالم نے زوجیت کا قانون رکھا ہے، پیار رکھا ہے۔ کوئی چیز بھی یعنی کہ جسے میں کہنا چاہوں عام حالت میں دوئی کا تصور رکھا ہے، یعنی احدیت کا تصور نہیں رکھا، یکتا ہونے کا تصور نہیں رکھا کہ وہ اکیلا اپنی ذات میں مکمل ہے۔
یعنی یہاں پر بھی پروردگار عالم نے یکتائی کو اپنی ذات تک محدود رکھا ہے اور ہر شخص کو دوئی کے ساتھ وجود بخشا ہے. یعنی تمہارا وجود نامکمل ہے، تم اپنی زوج کے ساتھ مکمل بنو گے. تو کوئی بھی شخص احدیت نہیں رکھتا، یکتائی نہیں رکھتا سوائے خداوند احد کے، خدا لا شریک کے. اس کے بعد آخری آیت جو اس میں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے درمیان زبانوں کا فرق رکھا، رنگوں کا فرق رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ. اور یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ اگر سب انسان ایک جیسے ہو جاتے، یعنی ایون کے پودے ایک جیسے ہو جاتے، حیوانات ایک جیسے ہو جاتے، سب اگر ایک جیسے ہو جاتے تو پھر تو کوئی تفریق ہی نہ رہتی، ہم پہچان ہی نہ پاتے. کتنی زیادہ غلط فہمی، کتنا زیادہ فساد اور جھگڑا، کتنا زیادہ انتشار اس دنیا میں اس وقت پھیل جاتا کہ جب سب ایک جیسے ہوتے اور ایک مجرم ہوتا اور اس کی سزا کسی اور کو مل رہی ہوتی. انسان پہچان نہیں پاتا اور کسی دوسرے کو وہ شخص سمجھ کر سزا دے رہا ہوتا، یہ جھگڑا کر رہا ہوتا. یعنی ہزاروں قسم کے آپشنز کھل جاتے غلط فہمی کے، انتشار کے، فساد کے، جھگڑے کے. عموماً آپ دیکھتے ہیں جب کہیں گھر میں کوئی ٹوئنز ہوتے ہیں تو عام لوگ پہچان نہیں پاتے، کہتے ہیں یہ یہی ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کنفیوژن ضرور بنتی ہے. تو شاید پروردگار عالم نے یہ ٹوئنز دے کر یہ بتایا کہ دیکھو اگر ایسے سارے ہو جاتے تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم سب کیا کرتے. تو یہ ایک خوش آئند نعمت ہے، اس کو ہم زحمت کے طور پر نہ کہیں. اسی طرح رنگوں کا فرق، اسی طرح زبانوں کا فرق. زبان کا مطلب لہجوں کا فرق، اور بعض اوقات خود وہ زبانیں جو کہ انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنائی اور اس زبانوں سے ایک دوسرے کے ذریعے کلام کر رہا ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، زبانوں کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو رہا ہے، امتیاز رکھے ہوئے. اور یہ کسی کی برتری نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے، اور یہ کسی کی کمتری نہیں ہے کہ وہ کالا ہے. اس لیے کہ یہ فرق اللہ نے انسانوں کے درمیان پہچان کے لیے رکھا ہے. لیکن ہم اپنے اس معاشرے میں اس اختلاف کو برتری اور کمتری کی بنا پر پرکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاف رنگت کا آدمی ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور جو کم رنگت کا آدمی ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ کوئی گنہگار آدمی ہے. نہیں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے. بلکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے پروردگار عالم نے اس امکان کی طرف روشن دلائی ہے کہ ہم نے یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اہل علم ہیں. یعنی ڈھونڈیں ہم نے اس میں کیا علت رکھی. تو پھر وہ لہجوں کا فرق نظر آیا، وہ زبان کی ادائیگی کے ذریعے مختلف زبانوں کا ایجاد کرنا نظر آیا، وہ مختلف رنگوں کے ذریعے انسان کی مختلف صلاحیتوں کا فرق نظر آیا. آپ دیکھیے ہر قوم جس کا رنگ اور قبیلہ الگ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی انفرادی صلاحیت ہوتی ہے جو کسی دوسری قوم میں نہیں ہوتی. تو پروردگار عالم نے ان آیات کے ذریعے ہمیں اپنی جانب متوجہ کرایا ہے. لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم ان آیات کو پروردگار عالم کی نشانیوں کے طور پر قبول کریں، اور اس کے ساتھ قرب پیدا کرنے کے لیے، اس کی عبادت میں ایک لطف لینے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں. نہ کسی بات پہ غرور، نہ کسی بات پہ پشیمانی، نہ کسی بات پہ شکست، نہ کسی بات پہ پچھتاوا. اگر ہے تو صرف اس بات پہ فخر کہ ہم بندہ خدا ہیں، ہم عبد خدا ہیں. اور اگر یہ فخر ہی ہم اپنی پوری زندگی میں لے کر چلیں تو یہ وہ فخر ہے جو خدا کے نزدیک بھی قابل قبول ہوگا. بلکہ اس کے نزدیک یہی فخر قابل قبول ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھ کر اپنی پوری زندگی گزار دیں. بہت بہترین انداز میں آپ نے تفسیر کی. ہم نے 20، 21 اور 22 آیت، 3 آیتوں کی تفسیر جانی ہے آج. اسی کے ساتھ ناظرین بطول زہرا کو اجازت دیجیے پیام قرآن سے. انشاءاللہ آگے تفسیر لے کے کل دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.